राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की आज की नशिस्त में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं उर्दू मरसिए पर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया इमाम, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब और अकील अब्बास जाफ़री इस नशिस्त की कंपेयरिंग करेंगे, मेज़बानी करेंगे। तो अब अकील अब्बास जाफ़री किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले दिनों हमने इन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, और इनकी बहुत सारी किताबें हैं। जब ये तालिब इल्म थे तो इन्होंने बहुत सारे इनामात हासिल किए थे क्विज़ के प्रोग्रामों में, जो कि टेलीविज़न पर भी होते थे और कॉलेजों में भी उस वक्त बहुत मेयारी प्रोग्राम हुआ करते थे। और मैं ये बात मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं भी इनके साथ उन मुकाबलों में शरीक हुआ करती थी, और मुझे कोई इनाम नहीं मिलता था, लेकिन इनको बहुत इनाम मिलता। तो अकील अब्बास जाफ़री को मैं खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में, और आके अपनी सीट संभालें, इस प्रोग्राम की मेज़बानी करें। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुहर्रम की आपको मालूम है कि 4 तारीख़ है, और इन अय्याम में हम आम तौर पर इमाम हुसैन और उनके खानवादे की उस कुर्बानी को याद करते हैं जो सन 61 हिजरी में रूह पज़ीर हुई। आज गुफ्तगू के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है वो उर्दू मरसिए के बारे में, उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा, उर्दू मरसिए की तारीख़, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सवालात वगैरह जो भी आएंगे उसमें जो गुफ्तगू होगी। और जो हमारे आज के 2 मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जैसा भी तनवीर अंजुम साहिबा ने फरमाया। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब बहुत अच्छे नक्काद भी हैं, शायर भी हैं, और इन्होंने जदीद उर्दू मरसिए पर एक बहुत शानदार किताब तहरीर की है। जोश मली आबादी पे भी इनका काम है। ख़ुद बहुत अच्छे सलाम गुजार भी हैं, सलाम बहुत अच्छे लिखते हैं, और अभी हाल ही में इनकी एक किताब रसाइयात के नाम से मंजर आम पर आई है, जो अभी मेरा ख्याल है जी। इसी तरह डॉक्टर आलिया इमाम भी लखनऊ के एक इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनका भी जोश मली आबादी पर बहुत काम है, मरसिए की तारीख़ पे भी काम है। ख़ुद बहुत अच्छी तहतुल लफ्ज़ मरसिया ख़वानी करती हैं, और सोसखानी भी मैंने इनकी सुनी है, जो बहुत कम लोगों ने शायद सुनी होगी, कि सोसखान भी बहुत अच्छी हैं वो। और मरसिए को लहन में पढ़ना जो होता है उसको हम सोसखानी कहते हैं, और जो तहत में पढ़ा जाता है उसे तहतुल लफ्ज़ मरसिया ख़वानी कहते हैं। तो डॉक्टर आलिया इमाम का भी मरसिए से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और इनकी भी बेशुमार किताबें हैं, मेरा ख्याल है कोई 25-30 किताबें तो होंगी। और मैं शुरू करता हूँ प्रोग्राम को। अच्छा, ये सवालात जो भी हैं मैंने कुछ नोट्स किए हैं सवालात के, नहीं तो वो सवालात जो है ना ओपन है, किसी को मुखातिब करके नहीं कि ये आप ही जवाब दें इसका, या आप ही जवाब दें। जिसको यानी आप दोनों में से जो भी हमें हमारी रहनुमाई कर सके इन सवालात के सिलसिले में, वो हमारे लिए बायस से तौक़ीर होगा। मैं 3-4 लाइनें हैं वो। मरसिया दुनिया की हर बड़ी ज़बान में पाया जाता है। आलम इस्लाम में इस रिवायत का आगाज़ अरबी ज़बान से हुआ, और फिर फ़ारसी से होता हुआ उर्दू ज़बान तक पहुँचा। इब्तिदा में अफराद अपने अहल खाना, दोस्तों और वो अपने उन लोगों के मरसिए लिखते थे जो किसी जंग में मारे गए हों, या किसी जो नागहानी तौर पे फौत हुए हों। उसमें एक बहुत बड़ा नाम खंसा का मिलता है, कि जिनसे अरबी मरसिया निगारी बहुत मालामाल हुई, जिनके मरसियों से। मगर बाद में ये सिन्फ इमाम हुसैन, शुहदाए करबला और अहले बैत की शहादतों से मखसूस हो गई। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या अरबी और फ़ारसी में भी ऐसे मरसिए कहे गए हैं जो शुहदाए करबला के ताल्लुक़ से लिखे गए हों? और जिस तरह उर्दू ज़बान में अब ये सिन्फ जो है वो आम तौर पर, हालांकि उर्दू ज़बान में भी शख्सी मरसिए लिखे गए हैं, गालिब और इकबाल ने भी लिखे हैं, लेकिन ये सिन्फ, जब भी इस सिन्फ का नाम आता है तो फ़ौरन
امام حسین علیہ السلام کا ذہن میں نام آتا ہے. تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عربی اور فارسی میں بھی یہ روایت ملتی ہے؟ عربی کا جہاں تک سوال ہے تو واقعات کربلا کے ساتھ شعر چل رہے ہیں. وہ معاشرہ تھا جس میں پھر بدی شعر کہے جاتے تھے. تو جس نے قتل کیا تھا حسین کو، سنان ابن انس نے، اس نے قتل کرنے کے بعد اشعار پڑھے کہ میرے اونٹوں کو سونو اور چاندی سے لاد دو، میں نے سب سے بڑے بادشاہ کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جو نانحال اور دانحال دونوں کے حساب سے نجیب النسب تھا، بڑا اعلیٰ آدمی تھا. تو قاتل کی چھری کے ساتھ چلا ہے شعر. یہ مرثیہ تو نہیں ہے، یہ فقریہ ہے. مگر اہل بیت اطہار اسی شام غریباں سے جب نکلے ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کی جو بیواں ہیں، وہ اشعار پڑھتی ہوئی وہاں سے نکلی ہیں. اور یہ عرب معاشرے کی ایک چیز تھی. ایام عرب میں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے. فارسی بھائی پہلوی زمان میں بھی ایک روایت ہوا کرتی تھی، کسی شہزادے کے بارے میں کہتے تھے. مگر جب سے کہ ایران میں اسلام پھیلا ہے تو پہلوی اور عربی مل کر کے فارسی بن گئی. اور اس فارسی میں بھی آپ کو یہ روایت ہے. بڑے نام ہیں، یہ معتصم کاشی کا نام ہے، یغما جندقی کا نام ہے، بھائی اپنے زمانے میں شہریار کا نام ہے. عربی میں بھی آمنتو بالحسین ابو مہدی کا. تو روایت تو یہ چل رہی ہے. اب اردو کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اردو ادب اور کربلا کی ابتدا ساتھ ساتھ ہوئی ہے. فضلی کی اردو ادب اور کربلا کے موضوع کی ابتدا ساتھ ساتھ ہوئی ہے. پہلی نثری تصنیف کہی جاتی ہے فضلی کی کربل کا تھا. تو ظاہر کلام ہی سے اس کا مضمون آپ کو ظاہر ہے. اور اس کے بعد قطب قلی شاہ جو ہے وہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہی نہیں تھے، وہ پہلے مرثیہ نگار شاعر بھی تھے. تو دکن میں دکنی اردو میں مرثیے کی ابتدا ہوئی. مگر اس وقت مرثیہ اس شکل میں نہیں تھا جو جا کے لکھنؤ میں آیا، جسے ہم آج سلام کہتے ہیں. غزل کا فارم جو ہوتا ہے اس میں، اور وہاں جسے آج ہم نام دیتے ہیں مسالمے کا، وہ مجالس ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سلام جو ہیں شعراء ایک مجلس میں باری باری پڑھتے تھے. جب یہ مرثیہ دلی آیا، جیسے اور اصناف دکن سے دلی آئے، تو مسدس مرثیہ سب سے پہلے شاہ حاتم نے کہا. اگر آپ اجازت دیں تو میں شاہ حاتم کا ایک بند سنا دوں. جی ضرور. ذل حضرت حسین ہے مجھ پر، یہ ہے شاہ حاتم. ذل حضرت حسین ہے مجھ پر، خوف محشر سے میں ہوا ہوں نڈر. خاک اس پاؤں کی ہے کوہلے بسر، جگ میں سردار ہے حسن سرور، سب کے ہے مقتدا خدا کی قسم. بادیو رہنما ہادیو رہنما خدا کی قسم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت یہ روایت جیڑ پکڑتی ہے.
اور کچھ لکھنؤ کے متوازی بھی ہے، یعنی کہ جس زمانے میں انیس و زبیر لکھنؤ میں مرثیہ کہہ رہے تھے، ایک کوشش غالب نے بھی کی تھی دلی میں. تو دلی کا ایک دبستانی شاعری ہے مرثیہ کا، جس کے اوپر علی جبار زیدی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. وہاں سے جیسے میر، جیسے سودا دلی سے لکھنؤ گئے، مرثیہ بھی دلی سے لکھنؤ چلا گیا. پہلے فیض آباد گیا، پھر لکھنؤ آ گیا. تو اردو میں یہ چیز ہے. بیاض مراسی، میں نے تو کربل کتھا کا نام لکھا ہے. اس زمانے میں جو مرثیے کہے جاتے تھے، افسر صدیقی امروہوی نے انجمن ترقی اردو سے بیاض مراسی کے نام سے 1975 میں چھاپ دیے، تو وہ دستیاب ہے. ویسے یہ مسدس کی جو فارم ہے جو اس وقت مروج ہے ابھی تک اور بہت مقبول ایک حیات ہے، یہ سنا مطلب جو میں نے پڑھا تو اس کی ابتدا یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پنجاب سے ہوئی اور محمد علی سکندر ایک شاعر کا نام ملتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اور لیکن پھر یہ سودا سے ہوتی ہوئی، سودا نے بھی مسدس کی حیات میں مرثیے لکھے. جی 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 دیکھیے، سکندر پھر لکھنؤ. پنجابی جی ہے روایت شتر اسوار کسی کا تھا رسول. اب دیکھیے محاورے بدل جاتے ہیں. یہاں رسول پیغام رسانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں مقدس معنی میں ہم لوگ نہیں، تو وہ محاورے میں نہیں آیا تھا. تو پنجاب میں بھی مرثیے کی آبیاری ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں، ذرا سا بات آگے چلی جائے گی. جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر لے کر کے امام زین العابدین کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا انا رسول المختار. تو چیزیں مخصوص ہو جاتی ہے. تو سکندر پنجابی کے ہاں جو لفظ رسول آیا ہے وہ ایک پیغام رساں کے معنوں میں آیا ہے. تو یہ مرثیے جو تھے اس وقت تک ایپک فارم نہیں ہوئے تھے، اور ان کے اندر ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جذبات زیادہ ہوتے تھے مگر جذبات مخلصانہ ہوتے تھے، اس لیے وہ پر اثر ہوتے تھے. آج بیاض مراسی ہمیں اس لیے نہیں سمجھ میں آئے گی، جیسے ایک آج کا ڈاکٹر تنظیمی انجم سامنے ہے، ان سے کہیں کہ آج کا کوئی عام انگریز جو ہے جیفری چوسر کی کینٹربری ٹیلز سمجھ سکتا ہے. اسی حساب سے ہم آج کی جو زبان بولتے ہیں اس حساب سے ہم دکنی مرثیے نہیں سمجھ پاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مرثیے کے جو اجزاء پہلے کہے جاتے تھے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور پھر بین، اس کی ابتدا کس شاعر نے کی اور کس نے اس کو اسٹیبلش کیا؟ پھر بعد میں انیس نے، دبیر نے اور ان کے خانوادے کے دوسرے شاعر ہیں، انہوں نے بھی انہی اجزاء کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرثیے لکھے. جی آپ سے. جناب سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں جہاں میرے سامنے علم و دانش کے چراغ روشن ہے، جو ہم سے کہیں زیادہ بہتر طریقے پر آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں جہاں کاظمی صاحب موجود ہیں، جہاں اتنے بڑے شاعر موجود ہیں، آپ جیسی ہستیاں موجود ہیں، تو پھر میرا کچھ کہنا پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے اس موضوع پر.
ایک بات جو خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ آج کے اس معاشرے میں جہاں بات بات پر گرج ہے، قتال و خون و جنگ برپا ہے، جہل نعرہ زنا اور مسخرامہ ہے، ادیب و دانشور سربرہنا ہے، ایسے حسرتناک، ایسے کربناک اور ایسے حسرت دل شکن ماحول میں مرثیے کے نام پر اور ادب کے نام پر کسی بھی محفل کا انعقاد کرنا جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں میں قدم رکھ کر سچائی کے پھول کھلانا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کی یہ محفل، اس کا انعقاد کرنا قابل صد احترام نور الہدی شاہ کی پختگی نظر اور شعلۂ فکر کی دلیل ہے۔ تالیاں بجائیے، کمال کر رہے ہیں، اس میں کنجوسی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ حضور والا آج کے اس دور میں، اس دل شکن ماحول میں آپ جیسے ذی شعور، بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیوں کا اس موضوع کے اوپر آ جانا ہی اپنی اس بات کی دلیل ہے کہ مرثیہ بہت زیادہ جاندار ہے۔ مرثیے کی تاریخ کاظمی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دی، عقیل جعفری نے پوری تفصیل بیان کر دی، اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ مرثیہ ہر دور، ہر عہد، ہر مقام پر، وہ عربستان ہو یا ایران ہو یا ہر جگہ لکھا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کچھ اس طرح کا ہے کہ دنیا کے ذہنوں کو اس نے متاثر کیا ہے، لہذا ہر دنیا کے علاقے میں، جیسا کاظمی صاحب نے کہا، عقیل جعفری نے، ہر جگہ لکھے گئے ہیں اور ہر مقام پر۔ اب آپ آئیے بر صغیر میں، تمام علاقوں کو چھوڑ کے، کیونکہ ہم آپ کو بر صغیر میں ہیں۔ بر صغیر میں دکن میں، چونکہ وہاں جو ریاست تھی، جو شاہی تھی، وہ فقہ جعفریہ سے متعلق تھی، لہذا وہاں مرثیے کو غیر معمولی اس کی بڑائی ہوئی، اس کی پذیرائی ہوئی۔ پھر آپ وہاں بہت عالی شان مرثیے لکھے گئے۔ وہاں سے پھر آپ آئیے اودھ میں، اودھ کی تہذیب، اور اودھ میں بھی یہی مسئلہ تھا، واجد علی شاہ موجود تھے، لہذا مرثیہ غیر معمولی حد تک پانی تو پلاؤ، پانی تو بند ہے، مرثیے میں پانی تو ملتا ہی نہیں، یہ تو محرم کا مہینہ ہے، محرم میں تو پانی۔ لہذا میں تمام باتوں سے قطع نظر موجودہ عہد پر آتی ہوں۔ دیکھیے، واقعہ کربلا رسول کریم کی فکر کا نقطہ عروج ہے، اس انسان کی فکر کا نقطہ عروج ہے جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا۔ اس حکیم، ارے بھائی گلاس میں دو، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا، سلمان۔ اللہم صلی اللہ علیہ لہذا کربلا ہی مرثیے کا موضوع بنا۔ ہر دور ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت، یہ ہے
लाइन ऑफ डिमार्केशन खिंचा हुआ है। यहाँ अवध में गिलास नहीं, ये लीजिए, बगैर गिलास के चल रहा है पानी। बिस्मिल्लाह आप करें आप। मैं कटोरा भी आ सकता है। नारा सलवात भेजो। आपको ईरानियों ने बताया कि आप लोगों को सलवात भेजना ही नहीं आती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। उन्होंने कहा डॉक्टर आलिया आपको सलवात भेजने का अंदाज ही नहीं मालूम। कहा वो डायरेक्टर जनरल वो आया था एम्बेसडर, तो मैंने कहा भाई आप बता दीजिए हम सीख लेंगे। तो उसने बताया सलवात बर मोहम्मद, अल्लाह बोलिए सलवात जी, जी, सलवात जी। बर मोहम्मद, दुरूद बर अली, सलवात बर मोहम्मद, जी जी दुरूद बर अली, हाजत रवा मोहम्मद, हाजत रवा मोहम्मद, मुश्किल कुशा अली, दम ये आपका पानी आ गया। ये अब देखिए ये तो हमने- डॉक्टर अकील अब्बास साहब आपने कहा था मखसूस नहीं होगा। देखिए बात बर्रे आप सगीर में आके जो मर्सिये को उरूज मिला है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ताजदार अकली में सुखन अगर कोई है तो वो मीर अनीस, इसमें कोई कलामी नहीं है। और उसके चंद चीजें मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मीर अनीस का जी बिस्मिल्लाह आपकी इजाजत से, हुजूर हुजूर बिस्मिल्लाह। मीर अनीस ने मर्सिया को कई, जाहिर है कि मर्सिया खुद करोड़ों इंसानी मोर्जों का इत्र है। वो इंसान के जहन की लौ है, फिक्र की जगमगाहट है, अदब के किरदार की पाकीज़गी और तहरत का दूसरा नाम है। इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन मीर अनीस ने उसको कई पहलुओं से वो तराशे हुए हीरे की तरह उन्होंने देखा है, जिसके एक दो नहीं सैकड़ों पहलू, और हर पहलू में एक अबदी ताजगी, एक अबदी चमक और एक अबदी दमक है। इस तरह से उन्होंने देखा है। पहला, मैं ज्यादा जाहिर है उसके तो बहुत लंबा किस्सा, मुख्तसर से 3 पहलुओं की तरफ आपका तवज्जो दिलाती हूँ मीर अनीस। पहला, उनके नजदीक मर्सिया जो है वो इस्लामी तहजीब का मरकज है, और उस माशरे में औरत का मुकाम क्या है रसूल वो आपको बता रहे थे। लिहाजा एक छोटा सा बहुत मुख्तसर सा ये कह के और सिचुएशन ये है कि बात लंबी हो जाएगी। सिचुएशन मुख्तसर सी ये है कि हुसैन बिगड़ गए, नाना नीचू में भाई के रब और मेरा गला, तो मम्मा जान मुंह को तो छूको मेरे, जरा कुछ बुए ना गवार है मेरे दहन में क्या, भाई के लब ने अपने लबों को मिलाते हैं, अब हम ना जाएंगे, हमें नाना रुलाते हैं। बस ये है सिचुएशन। अब बेटा आया है, ये कह के ओढ़ ली सरे पुन्नूर पर रिदा। नहीं आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही है जी ये नहीं आ रही है? नहीं अब आ रही है। अच्छा, हुसैन रोते हुए आए हैं, माँ ने आगोश में ले लिया है, घर से गए थे साथ, जुदा होके आए हो, समझी वो कुछ हसन से खफा होके आए हो। बोले हुसैन हम तो इस बात पर खफा, आप हुसैन को पढ़िएगा। बोले हुसैन हम तो इस बात पर खफा, नाना ने चूमे भाई के लब और मेरा गला। तो मम्मा जान मुंह को तो सूंघो जरा मेरे, अब तो मम्मा जान मुंह को तो सूंघो जरा,
کچھ بوئے ناگوار ہے میرے دہن میں کیا؟ بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو ملاتے ہیں، بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو. اب ہم نہ جائیں گے. دیکھیے بچے کی سائیکالوجی. اب ہم نہ جائیں گے، ہمیں نانا رلاتے ہیں. بیت الشرف میں آئے جو شبیر نامدار، کرتے کو منہ پر رکھ کے، اس میں امیج دیکھیے حسین کی، کرتے کو منہ پر رکھ کے لگے رونے زار زار. چلائیں کہ فاطمہ زہرا جگر فگار ہے حسین، کیا ہوا تو کو اشکبار، تجھ کو رلا کے غم میں مجھے مبتلا کیا. قربان جاؤں میں، تجھے کس نے خفا کیا؟ گھر سے گئے تھے ساتھ، جدا ہو کے آئے ہو. سبزی میں کچھ حسن سے خفا ہو کے آئے ہو. اب حسین کو پڑھ کے بولے حسین ہم تو ہیں اس بات پر خفا، نانا نے چومے بھائی کے لب اور میرا گلا، تو مما جان منہ کو تو چھوپو میرے ذرا، کچھ بوئے ناگوار ہے میرے دہن میں کیا؟ بھائی کے لب سے اپنے لبوں کو ملا تو اب ہم نہ جائیں گے. حسین کا انداز دیکھیے، اب ہم نہ جائیں گے، ہمیں نانا رلاتے ہیں. اب ہم نہ جائیں گے، ہمیں نانا رلاتے. بس فاطمہ زہرا کھڑی ہو گئی ہیں. یہ پوری تہذیب کو رسول کون سی تہذیب دے رہے تھے اس کا نقشہ ہے. یہ کہہ کے اوڑھ لی سر پرنور پر ردا، اور موزے پہن کے گود میں شبیر کو لیا. در تک گئی جو گھر سے وہ دل بند مصطفیٰ، فضا نے بڑھ کے بوذر و سلمہ کو دی ندا. بھائی پیش نبی حسین کو گودی میں لاتی ہے، پیش نبی حسین کو گودی میں لاتی ہے. ہٹ جاؤ سب، فاطمہ مسجد میں آتی ہے. اللہ رے آمد آمد زہرا کا بندوبست، اللہ رے آمد آمد زہرا کا بندوبست. اور ساتوں فلک تھے اوج شرافت سے اس کے پس، احمد کے گرد و پیش سے اٹھے خدا پرست. نشان تو کیا ملک کو نہ تھی قدرت نشست. آئی تو شاد رسول زمن ہوئے، اور گھر میں خدا کے ایک جگہ پنجتن ہوئے. اور تعظیم فاطمہ کو اٹھے سید البشر. یہ تہذیب ہے جو آپ کو ہمیں ملی ہے حسین کے گھرانے سے. اب ایک دوسری سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آج کے اس دور میں آپ کے رشتے کاٹے جا رہے ہیں. رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کون بہن ہے کون بھائی ہے، سب رشتے تقسیم در تقسیم در تقسیم کی نظر ہو رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. لیکن کربلا رشتوں کو جوڑ رہا ہے. یہ کنٹریبیوشن ہے جو میر انیس کا مرثیے کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. کربلا کا کنٹریبیوشن ہے. اور کس طریقے سے ایک سچویشن میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کیا ہے سچویشن؟ سچویشن یہ ہے کہہ رہا ہے رشتوں کو آپ کاٹ رہے ہیں، آپ بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن وہاں رشتے جڑ رہے ہیں. اور اس کا نقشہ پیش کر رہا ہے. کہتا ہے بس بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ با وفا، جھک کر کہا حسین نے بھائی یہ کیا یہ کیا. قاسم کا ذکر کرتے تھے ہم شکل مصطفیٰ، باتیں تو ان سے تھیں، تمہیں کیوں غیظ آ گیا؟ غیظ آ گیا. باتیں تو ان سے تھیں، تمہیں کیوں غیظ آ گیا؟ تم تو ساتھ گلشن ہستی سے جائیں گے. اچھا ہماری لاش کو اکبر اٹھائے. اٹھیے اب آپ سے دیکھیے رشتہ. یہ ہے میر انیس.
اٹھیے قدم سے آپ کی الفت کے بے نثار، اٹھیے قدم سے آپ کی الفت کے بے نثار، غصے میں بھول جاتے ہو بھیا ہمارا پیار، غصے میں بھول جاتے ہو بھیا ہمارا پیار۔ آنکھیں قدم پر مل کے بولا وہ خاکسار، بے اذن جنگ سر نہ اٹھائے گا خاکسار۔ ایسا نہ ہو کہ جنوں رسالت باپ سے، پہلے بنوں گا اکبر علی جناب سے۔ آپ نے دیکھا محبت یہ ہے جو کربلا نے دیا اور مینئی مراسی کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے محبت رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ پیغام ہے جو مرثیے کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا چاہیے، ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہونا چاہیے۔ سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ حسین مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں، بہن ساتھ میں ہے، ذہنی ہم آہنگی ہے، چاہتی ہیں کہ بھائی کے اوپر سے سب کچھ نثار کر دیں، بچوں کو نثار کر دیں، لیکن اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ آپ متفکر ہیں، جناب زینب بہت متفکر ہے، سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سولوڈکی چل رہی ہے، خود کلامی ہے سخت، یہ سولوڈکی ہے جو میر انیس نے مرثیے کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ جناب زینب کی کیا کہہ رہا ہے سخت جب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ماں کہہ رہی ہے بچوں کے متعلق، آپ سمجھ رہے ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، یہ خود کلامی ہے، سولوڈکی ہے، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو، آتا ہے دمے صبح سے یا لاشے پر لاشا، رخصت نہیں ملتی یہ سخن خوب تراشا، باتیں ہیں یہ ساری مجھے باور نہیں حاشا، عباس علی خون میں نہا لیں تو یہ جائیں، ماں غصے میں ہے، عباس علی خون میں نہا لیں تو یہ جائیں، ہم شکل نبی برچیاں کھا لیں تو یہ جائیں، لاشیں ابھی شہزادوں کے آلے تو یہ جائیں، میں پہلے ہی سمجھی تھی کہ ڈھونڈیں گے بہانہ، میں پہلے ہی سمجھی تھی کہ ڈھونڈیں گے بہانہ، کچھ منہ کرنے والا نہیں تلواروں کا کھانا، بچے سامنے آئے، دیکھیں اب سچویشن بدل گئی ہے، میر انیس معلوم ہو رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے مرثیے کے ذریعے سے، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ بچے آ گئے سامنے، ماں کو تو سبک کر چکے کنبے کی نظر میں، مائل اٹھ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں، پوچھے کوئی سے کہ یہ کیوں آئے گھر میں، کھولے اسے جو باندھے ہتھیار کمر میں، فوجوں میں یہی طور تھا خالق کے ولی کا، لو ناز اس پر کے نواسے علی کے، جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا تمہیں ان کو شہ والا نے نہ روکا، جو بات پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیارو، ماں کا انداز دیکھیے، جو بات پر مرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی خیر خوشی ہوں کسی دارو، اور آگے چل کے کہتی ہے آدا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، آدا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، میلے نہ ہوتے ور یہ سپاہی کے ہنر ہے، جس کے ہیں بس اس کے ہیں
جدھر ہیں بس ادھر ہیں، گئے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں. یہ پوری فوج کو، آج کی فوج کو بھی پیغام چلا گیا، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس کمٹمنٹ، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہے. گئے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہے، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہے بس ادھر ہے. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے جو مراسی میں مختلف لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن میر انیس کا مقام دوسرا ہے. انہوں نے، اور آخری ایک جملہ آپ کو ایک ان کا ایک دوسرا آخری پہلو بتاتی ہوں. کربلا نے، آپ روزانہ سن رہے ہیں، اکثریت ہے ہمارے ساتھ، اکثریت ہے ہمارے ساتھ، ہر سطح پر بولا جا رہا ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اکثریت ہے جناب ہمارے ساتھ، یہی تو ہو رہا ہے. لیکن کربلا نے اقلیت اور اکثریت کی کیمسٹری بدل دی. کربلا نے اکثریت اور اقلیت کی کیمسٹری ہی بدل دی. اکثریت ادھر ہے، ادھر تو اقلیت ہے، 72 ہے، باقی تو ادھر لشکر ہے. میر انیس ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میر انیس کی ساری سائیکالوجی کو سمجھ رہے ہیں اور عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں. اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی، اور یہ کہتے ہوئے سچویشن بدل گئی. کربلا کا مزاج سمجھ گئے، مزاج سمجھ کے کہہ رہے ہیں. مجھے اجازت ہے؟ کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نثار، کیا فوج تھی حسین کی اس فوج کے نثار. ایک ایک آبرو عرب فخر روزگار، جرارو دی پناہ ہو نمودار و نامدار. آپ غور کر رہے ہیں الفاظ کی شدت پر؟ ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ جرارو دی پناہ ہو نمودار و نامدار، لڑکوں میں سبزہ رنگ کوئی کوئی گلوزار. فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ میں، اکثریت ہے ادھر، فوجیں کوئی سماتی تھی ان کی نگاہ میں. وہ سب پلے تھے بے شیر الہ میں، ایک ایک ملک جرت و ہمت کا بادشاہ، ایک ایک ملک جرت و ہمت کا بادشاہ. کما خدم سپیر حشم عرش بارگاہ، آنکھیں غزال رشک مگر شیر کی نگاہ، آنکھیں غزال رشک مگر شیر کی نگاہ. وہ روب چتونوں میں کہ اللہ کی پناہ. دیکھا تو دل کو توڑ کے برچھی نکل گئی، ابرو ذرا جو ہل گئے تلوار چل گئی. رکھا قدم. اب دیکھیے یہ آخری مصرع میں آپ کو سنا رہی ہوں. اب کون آ گیا؟ رکھا قدم رکھا میں حیدر کے لال نے. عباسی علمدار آ گئے ہیں، اس کا نقشہ میر انیس میدان کربلا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہے. رکھا قدم رکھا میں حیدر کے لال نے، اور نالین پاک و فخر سے چوما ہلال نے. دم کو چمر کیا فرس بے مثال نے، اور کس شان سے وہ آہوئے رشک خدن چلا. تاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا. اب گھوڑے کی تعریف سنیے. وہ زیب زین زین کی وہ ساس کی پھبن، وہ زیب زین زین کی وہ ساس کی پھبن. زیور سے جیسے ہوتی ہے آراستہ دلہن، زیور سے جیسے ہوتی ہے آراستہ دلہن. چشمے سیاہ نرگس سے شہلا پتانہ سر، اور صورت وہ تھی
کہ بھولتے تھے چوکڑی ہرن، جادو تھا، الفاظ پر غور کیجیے، جادو تھا، معجزہ تھا، پری تھا، طلسم تھا، جادو تھا، معجزہ تھا، پری تھا، طلسم تھا، بھئی پاکھر نہ تھی ذرا میں تہم تن کا جسم تھا، اور پہنچے جو، اب اقلیت و اکثریت دیکھیے، پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، ڈاکٹر صاحبہ اصل میں سفید راس و پیش و پس، نعرہ کیا کہ نہر پر جانے کی ہے بس، ٹوکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب، شیر ترائی میں جائے گا۔ ڈاکٹر یہ صاحبہ مورچے ہیں کیا ہمیں جن کا کچھ قیاس، ایک دم میں چونٹیوں کی طرح ہوگے پائمال، بھاگو گے پھینک پھینک کے ٹیکے لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکیو ترائی سے، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دے، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مولاتے ہیں ایک دم پہ جنگو جدال دیں، پانی تو کہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں گھاٹ کے، لے جائیں گھر میں تیغ سے دریا کو کاٹ کے، سرکش سب ہماری زبردستیوں سے دیر، دادا شجاع باپ جواں مرد خود دلیر، جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر، لائیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر، افرید بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں کود کے تلواریں پر۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ بہت معذرت کے ساتھ، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ میر انیس اور ان کی مرثیہ نگاری نہیں ہے، ہم تو مرثیے کی ہسٹری پہ بات کرنے کے لیے میں ایک سوال آپ سے بطور نقاد آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور آج کے دور میں مرثیے میں وہی سوال جو ہے میں اس کا جواب دیں جی فرمائیے جی۔ دیکھیے آج کے دور میں مرثیے میں ایک تو نہیں ایک منٹ مرثیہ ہے، تھوڑا سا ذرا سا توقف کر لیں، وہ کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ میں اس کو ختم کرتی ہوں۔ آل رضا صاحب کا مرثیہ ہے، اور ان کے مرثیے کا ایک بند سن لیجئے، ارتقاء دو نظریوں کا ہوا تشدد بام، ابھی ہم آئیں گے آل رضا پہ بھی آئیں گے، ہم جوش پہ بھی آئیں گے۔ ایک سیکنڈ، ارتقاء دو نظریوں کا ہوا تشدد بام، ایک اسلام سے منسوب حکومت کا نظام، دوسرا مورد علام حقیقی اسلام، ایک سر چڑھ کے یزید اموی میں ابھرا، ایک دوسرا پس کے حسین ابن علی میں ابھرا۔ یہ علی رضا آج کے دور کے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، رضا کاظمی صاحب۔ دیکھیے صاحب، قصہ یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ جو التزام تھا، چہرہ ہے، سراپا ہے، رجز ہے، آمد ہے، تو روایتی طور پر یہ منسوب ہے میر ضمیر سے، جی اور انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا 100 میں کہو یا 10 میں کہو، 100 میں کہو، یہ ورد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ اب یہاں ذرا سا چونکہ میونیس تک بات پہنچ گئی تھی، ایسا مجھے رکنا ہے۔ دیکھیے 4 پیش رو تھے، ضمیر خود، میرنیس کے بعد خلیق، اس کے بعد دلگیر۔ تو اب مرثیے کیا نہج کیا تھا؟ مرزا جھنو لال دلگیر جو ہے ان کا بند، اور یہ بند ڈاکٹر عقیل عباس جعفری میں جانتا ہوں انہیں یاد ہے، گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے۔ دیکھیے یہاں سے آپ کو اب مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے، سہل ہے عشق بشر عشق خدا مشکل ہے، وعدہ آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے۔ تو یہ جو مرحلہ شہادت کا ہے
یہ دراصل یہ آفاق ہے. گلاب کا پھول آ گیا وہ آفاقیت نہیں ہے. جس جذبے کے تحت جس مقصد کے تحت مرثیہ کہا جا رہا ہے اصل چیز وہ ہے. اب دیکھیے ہم نے انیس کو سنا 2 بند. آپ کی اجازت سے میں مرزا دبیر کو سناتا ہوں اور پھر اودھ کے پر جاؤں گا. اب فرق روز و شب سپاہ شام میں نہیں. 2 بند میں آپ کو مرزا دبیر کو سنا رہا ہوں. اب فرق روز و شب سپاہ شام کو نہیں. ہلنے کا ہوش گردش ایام کو نہیں. دنیا میں آبرو کسی سمسام کو نہیں. صحبات کے لبوں پر ہنسی نام کو نہیں. خنجر مثال طائر بسمل پھڑکتے ہیں. دل کی طرح سے ڈھالوں کے سینے دھڑکتے. ایک دوسرے مرثیے میں وہی سپر دیکھیا. جمعہ سپر کو روک کے منہ پر وہ روسیا. جیسے شب فراق میں عاشق کا دودھ یہاں سے بڑھا سفید صبح حسام شاہ. آواز ڈھال سے ہوئی پیدا کہ واہ واہ کوسوں تقل سپر جو کٹی بس خزال کی. کوسوں تغل سپر جو کٹی بد صفات کی. سچ ہے کہ دور جاتی ہے آواز رات کی. اب انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا واجد علی شاہ. اب اس مرثیے کا اور اس خاندان کا اس بادشاہت کا تعلق کیا ہے؟ مرزا دبیر نے اس کو کیسے سنبھالا؟ تو اب بادشاہ جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں. مرزا دبیر ممبر پر مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. جی وہ بادشاہ تو خود ہی کہتے تھے میں بچپنے سے عاشق نظم دبیر ہوں. ہاں یہی میں بتانا رہا ہوں. جی وہ کب کہتے تھے؟ اب بہادر علی شاہ تخت پر ہیں مگر بیٹھے ہیں فرش پر. مرثیہ نگار شاعر ممبر پر بیٹھا ہے. بے شک. ممبر نگار شاعر جو کہہ رہا ہے کہ جب روز کبریا کی عدالت کا آئے گا جب بار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. پولیٹیکل کمنٹ آ گیا. اور آپ جو وہ کہہ رہے ہیں اب صورت حال یہ ہے کہ واجد علی شاہ معزول ہو چکے ہیں. وہ لکھنؤ میں نہیں ہے, مٹیا برج میں ہے. مٹیا برج میں ہے اور مرزا دبیر وہاں آئے ہیں مٹیا برج میں. وہاں انہوں نے پڑھا ہے مرزا دبیر کو دیکھ کر کے میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں. تخت سے معزول بادشاہ ممبر پر بیٹھ کر کے ان کی مدح کر رہا ہے. اچھا دبیر کا ذکر آیا ہے تو میں ایک سوال کروں کہ شبلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مرثیے کو امام باڑے سے نکالا اور ادب کا حصہ بنایا اور موازن انیس و دبیر لکھی. لیکن موازن انیس و دبیر پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انیس نے اور شبلی نے ایک ہاتھ میں ترازو لی, ایک پلڑے میں انیس کو بٹھایا, ایک میں دبیر کو بٹھایا, لیکن غضب یہ کیا کہ جس میں انیس کو بٹھایا تھا اس میں خود بھی بیٹھ گئے. تو اس سے جو دبیر کو نقصان پہنچا اور مدت, حالانکہ اس کے جواب 17-18 جواب لکھے گئے موازن انیس و دبیر کے, لیکن وہ ایک ایڈیشن سے زیادہ آگے نہیں بڑھے جبکہ موازنہ مسلسل چھپتا رہا اور اس سے دبیر کو بہت نقصان پہنچا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس؟ دیکھیے دبیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, ان کا کلام چھپ رہا ہے, لوگ ہے. مسئلہ بیچ میں کیا ہو گیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دبیر ان کا انداز
الگ ہے. یہ بیٹے ہیں ہمارے. اگر میں مثال دے دوں یوروپائڈس اور ایسکیلائس کہ ایک بڑی روبدار زبان ہے، وہاں ملوکی میتھولوجیکل فگرز ہیں بہت، وہ ہے. دوسری جگہ آواز جو ہے وہ اس زمانے کے محاورے کے مطابق ہے. تو ابھی میں نے جو دو بند آپ کو مرزا دبیر کے سنائے وہ اسی لیے سنائے کہ دیکھیے بھائی اس کے اندر وہ تنتنا وہ جس سے مشہور ہے وہ ہے نہیں. شبلی کی اس کتاب کو اگر آپ نے عملی تنقید کے نقطۂ نظر سے پڑھا تو بکواس ہے، لیکن اگر آپ نے موازنہ انیس اور دبیر کو نظری تنقید کے نقطۂ نظر سے پڑھا تو بہترین ہے. اس لیے کہ اس شبلی نے یہ معیار تو مقرر کر دیے کہ بڑی شاعری کے معیار کیا ہوتے ہیں. اب انہوں نے اچھی مثالیں دبیر سے نہیں دی بلکہ بدنام کیا. فرق بتانے کے لیے کہا کہ مرزا دبیر کہتے ہیں کہنے لگے حسین علیہ السلام، اور میر نیز کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. ظاہر ہے کہ جہاں پر محاکبات ہے، مگر وہ مصرع جو انہوں نے دبیر سے منسوب کیا وہ دبیر کا مصرع ہے ہی نہیں. بے شک. لیکن وہ آپ کو اگر کوئی ایسی چیز چاہیے، دیکھیے اذان ہو رہی ہے نا، چلیے میں آ جاتا ہوں انیس کے اوپر. اذان ہو رہی ہے میں اسی بات. انیس نے کیا کیا؟ آپ نے بتایا کس طرح سے کہ رشتے کیسے ہوتے ہیں. تو اب جناب زینب کا مرض ہے. اکبر کی اذان سنتے ہی زینب یہ پکار تا حشر رہے، تا حشر رہے عزم آواز تمہاری، قربان مؤذن کی نمازی کے مواری، قائم یہ جماعت رہے یا حضرت باری، ہر شام یوں ہی طاعت معبود ادا، ہر صبح کو اس دین کے ڈنکے کی سزا. یہ نسائی لہجہ. وہ جناب سیدہ کا جو مرثیہ یہ پڑھ رہی تھی دشت وغا میں نور خدا کا ظہور ہے، اسی کا بند ہے. اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. اب آپ دیکھیے یہاں پر لکھنؤ کو محاورہ آ گیا، لیکن آپ کو ایک بات کا احساس کرنا ہے کہ واقعہ عرب کی سرزمین پر ہے، شاعر اردو کا ہے. یہ کلیم الدین احمد نے بھی لکھا ہے کہ انیس کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے لکھنؤ کا معاشرہ لکھا اور کربلا کو اس میں انہوں نے بالکل لکھا. منطبق کیا. ہاں مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ چند لمحے میں نے گفتگو کی ہے کلیم الدین احمد سے. موضوع کچھ اور تھا مگر بہرحال ان کی میری تنقید ایک بات جس پر میں نسخت کرا کے لے آیا. تو ایک کام جو مرزا دلگیر نے کہا، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ مرثیہ کسی بھی عہد میں ادب برائے عہد، ادب برائے ادب کا ترجمان نہیں رہا ہے. مرثیہ ہر عہد میں اقدار کا ترجمان رہا ہے. رشتے کی بات کرتی ہیں، ہندوستانی ماحول کی بات کرتی ہے، مگر دیکھیے وہ میر انیس کی کمال اس خوبی سے نبھاتی ہے. اب خوبی اب بھتیجے کی بتایا وہ بولی وہ اندلی بے چمن پرورے بطول،
तुर्रा वही है, सब पर महेसर चढ़े जो फूल। देखिए एकदम हिंदुस्तानी तलबी है। बोली वो अंधली बचमन पर बरे बतूल, तुर्रा वही है, सब पर महेसर चढ़े जो फूल। ए नकले बाके फैजो गुले गुलशने रसूल, सागे गुले रियाज तमन्ना बदल कबूल। शादी सदा नहीं चमने रोजगार में, शादी सदा नहीं चमने रोजगार में, रोए खिजा में वो जो हंसा हो बहार। तो आप देखिए कि मैं समझता हूँ कि हम मरसिए पर आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम दूसरे ज़राए अबलाग से गज़ा की सूरत हाल को देखते हुए आ रहे हैं। और हम जब ये देख के आ रहे हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि अक़दार की, वैल्यूज़ की इस सरज़मीन में, इस ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हमको अंदाज़ा होता है कि जिन मज़ालिम को दिखाया था मीर अनीस ने या मिर्ज़ा दबीर ने, वो फर्जी नहीं हैं, दुनिया में हुए हैं और दुनिया में हो रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये बताइए कि फ़ारसी और अरबी में मरसिया जिस तरह से उर्दू में लिखा जा रहा है, क्या सूरत हाल है? नहीं देखिए, वहाँ पर है शहरियार तबरेज़ी थे, उन्होंने बड़े अच्छे कहे हैं भाई। अब मैं भूल गया, अरबी तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी, फारसी तो मैंने उसमें पढ़ी थी। तो उर्दू मरसिए का मुकाबला नहीं है, जाहिर है। जी उर्दू देखिए आपके यहाँ एहतमाम वो ज़्यादा है, अलग मिजाज एहतमाम के साथ तसन्नो भी आता है। ये देखिए दबीर के बेटे थे मिर्जा औज, वो एकदम जिसको कहते हैं वो मर्सी की रिवायत, अपने बाप की रिवायत के खिलाफ खड़े हो गए और हम सब है काश जहन्नम ही में जाते मौला, आप गुर्बत में मकर सर न कटाते मौला। कोई सुने गुलो बुलबुल की दास्तां कब, मुहावरों की खुशामद सुनी चिना कब तक। यानी वो उस लिसानियात पर भी हमला कर रहे हैं और उन अखलाक पर भी हमला कर रहे हैं जो आपको आ रही हैं। तो बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी है मिर्जा औज, दबीर के बेटे मिर्जा औज। उसके बाद आप आ जाइए बर सखी की जहद आज़ादी में, तो पहला मरसिया जोश मलिहाबादी का 1920 में आया, आवाज़ हक। मरसिया एकदम रिवायती है, मगर जहाँ मरसिए का वो खात्मा होता है बयानिए का, वहाँ से शुरू हो जाता है एक पल, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना। और वो जा कर के ख़त्म होता है पंजाब के नाकर गुनाहों का, यानी जलियान वाला बाग के ऊपर जोश मलिहाबादी मरसिए को ले आते हैं। जब जॉर्ज पंजुम की बरसी हो रही, क्योंकि जुबली हो रही थी, तो आशूरे का ज़माना था और इमाम बारगाहों को हुक्म दिया गया है कि चिरागा करें। तो एक दूसरे जानते हैं अफजाल अहमद सैयद साहब, उनको जानते होंगे। तो 1935 में अल्लामा जमील मजहरी ने मरसिया कहा, आपको भी आया, ये नहीं था कि हुकुल कौम पर जादू तारी, सब ये कहते थे कि है कौम तौके गुलामी भारी, एक कूफा ही था बदनाम कुने बेदारी, जिसने बैअत पर कमर बांध के की गद्दारी। अब यह है कि आके एक शख्स ने हालात का रुख फेर दिया, दफतन सारे ख्यालात का रुख फेर दिया कि मुनादी के बगावत का जो देखेगा ख्वाब, उस पर आएगा खुदा बंद खिलाफत का आता, जब्त हो जाएंगे सब मनसब जागीर व खिताब। था जो एक नंगे खतीबान अरब इब्न शहाब शहरियों को सरे बाम आके जो धमकाने लगा, उसकी तकरीर से माथे पर आरा खाने लगा। 1935 की बात कर रहा हूँ आजादी। बस कसरे हाकिम को जो घेरे थे वो गाजी भागे।
توڑ کر بیعت مولائے حجازی آگے، جو لگائے تھے سر و جسم کی بازی بھاگے، جوتیاں چھوڑ کے مسجد سے نمازی بھاگے، پائی آہٹ جو سواروں کی تجھی چھوٹ گئے، رشتے ایمان کی نیت کی طرح ٹوٹ گئے۔ انہوں نے نسائی لہجے کی بات کی ہے، آپ سنیں۔ سن کے یہ غل کہیں زنجیروں کی دھمکی تھی، کہیں بارش زر، کام کرنے لگا ہر سمت حکومت کا اثر۔ سن کے یہ غل کہ چلا آتا ہے شاہی لشکر، عورتیں لے گئی مردوں کو قسم دے دے، بس کے ایمان کی طرف خوف مکی ہوتا ہے، دل میں راسخ و غلامی تو یوں ہی ہوتا ہے آج بھی، جب کہ ہے ماضی سے کہیں بہتر حال۔ حاکم وقت کے بگڑے ہوئے تیور کا خیال کتنے ایمانوں کو کر دیتی ہے دم بھر میں نڈھال۔ جوبلی میں ہوئی اس خود اس کی مثال، کیوں جہاں ہو علم شاہ شہیدہ قوم، جوبلی میں اسی پھاٹک میں چراغاں قوم۔ تو مرثیہ جد و جہد آزادی کا علی رضا کی بات انہوں نے کی، تو علی رضا نے کتنی بلند چیز کی۔ حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز، ہزار کر وہ بھلا ہو مگر نماز۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک مرثیہ کہا تھا حضرت علی اکبر کا، اس میں ایک بیت تھی، علی رضا کے فرزند تھے قمر رضا بیاجی، انتقال کر گئے، تو جب علی رضا اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے گئے نا، تو انہوں نے اپنے ہی بیت ایک حرف کے تصرف سے پڑھے، مولا علی زمانے کے مشکل کشا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یاد۔ تو یہ جو سرایت ہوتی ہے آپ کی زندگی کے رویے میں، جو حسین کا غم آپ کے ذاتی غم کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اقتدار کی طرف۔ This was elevation. This was the stature that you got from the Marcia. دیکھیں میں انگریزی بولنے لگا، مگر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے دو مورخین کی گراہم بیلی اور ریلف رسل اردو ادب کی تاریخ کے بہت سی چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں، ایک بات پر متفق ہیں دونوں کہ اردو زبان میں مرثیے سے بہتر کوئی صنف نہیں۔ اور سوال پوچھیے آپ نے۔ جمیل مظہری صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے تیسرے مصرعے کو غیر مقید کیا، تو یہ تجربہ اچھا اور لوگوں نے بھی اس کو آگے بڑھایا، ڈاکٹر ہلال نقوی نے بھی لکھا، عارف امام نے بھی غالباً ایک مرثیہ لکھا، اور بھی کئی شاعروں نے، تصویر فاطمہ نے بھی لکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آسانی ہوئی یا اور؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آسانی ہوئی، مگر آپ کو میں بتاؤں، دیکھیے جمیل مظہری نے حضرت عباس کی شہادت بیان کی اسی تیسرے مصرعے کے تصرف کے ساتھ، دو بند ہے، لکھا ہے ایک مورخ عالی مقام نے، یعنی وہ ابو الفرج اصفہانی کی طرف شاعر ہے، لکھا ہے ایک مورخ عالی مقام نے، پہنی نہ تھی ذرا بھی عقیل امام، جوشن اگر پہنتے تو کٹتے نہ دونوں ہاتھ، تلوار کند ہوتی ہے آہن کے سامنے، لشکر میں تہلکا تھا چلا تم فرات میں، اور صرف ایک نیزہ خطی تھا ہاتھ میں، نیزہ نہ تھا وہ آتش و آہن میں، سب سر نگوں تھے ایک وہی سرفراز تھا، نیزہ نہ تھا جبین مشیت کی تھی شکن، نیزہ نہ کہیے موت کا دستے دراز تھا۔ بس اب یہ ہو گیا،
آپ نے پوچھا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ مصرع تو کتنا غلط آ رہا ہے؟ اچھا ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں نا. آپ کو محسوس ہوا جو میں پڑھ رہا تھا کہ تیسرے مرثیے کا قافیہ اور ردیف الگ تھا؟ نہیں. اب جب آپ بیان کو مربوط کر دیتے ہیں تو آپ کو آزاد نظم بھی جو ہے وہ ایک مسدس کے برابر کا اثر دکھا دیتی ہے. یہ ایک تجربہ تھا، تجربہ اوروں نے کام کیا، انہوں نے خود کامیاب اس کو سے نہیں برتا، میں سمجھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو ایک سیکنڈ میں جی تاکہ وہ ایک منٹ ٹھہریے، میں صدارت کر رہی ہوں اور میں نہیں اس میں کوئی صدارت نہیں ہے. ویسے یہ میں واضح کر دوں کہ اس میں صدارت نہیں ہے. ایک مجلس میں پہنچنا ہے، وہ درست ہے آپ کی بات، لیکن وہاں صدارت کوئی مجھے نہیں ہے یہاں پہ. لازمی طور سے کچھ کہنا ہے. تو آپ اگر اجازت دیں بسم اللہ کہہ، میں کہہ چکا. میں مجھے جانا ہے، مجھے پہنچا دیجیے. کچھ میں آپ لوگوں کی عزت افزائی اور پذیرائی کا خیر مقدم کرتی ہوں، لیکن مجھے ایک دوسری مجلس میں پہنچنا ہے جہاں کہ مجھے کچھ کہنا ہے. تو آپ سب کی اجازت سے آپ سے اجازت مانگتی ہوں، خاص طور سے نور الہدیٰ شاہ سے. میں اتنا وقت نہیں دے سکتی، مجھے پہنچنا ہے وہاں. ٹھیک ہے، اجازت ہے. جی بیٹھی ہے نہیں آپ تو بیٹھی ہیں. اچھا کوئی اور صاحب اس گفتگو میں شریک ہونا چاہیں تو یہ ایک نشست خالی ہے، تشریف لا سکتے ہیں. وہ سوالات ابھی بہت ہیں، وقت بھی ہمارے پاس ہے ابھی آدھا گھنٹہ. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوعاتی مرثیے ہمارے یہاں لکھے جا رہے ہیں، تو اس پر سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ابتدائی اس کے ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے اس نظم کا، وہ ایک موضوع کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اس سے کربلا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعد میں اس کو آخری 8-10 بندوں میں اسے کربلا سے متصل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مرثیہ ہے. آپ کا کیا؟ دیکھیے بھائی، یہ اس کے اندر ابیوز ہوا ہے. لیکن قصہ کیا ہے، ہمارے ہاں روایت ہے فکری شاعری. اب یہاں تو صورت حال یہ ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں صاحب، بعض لوگوں نے بہترین وقت کے اوپر سب اکبر آبادی کا مرثیہ ہے، بہت سے مجرد موضوعات کے گرد موضوع ہوتا ہے اس کو نبھاتے ہیں. لیکن دیکھیں، اختر حسین رائے پوری نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب یہ جو انقلابی مرثیہ ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا کہ وہ انقلاب کی چوٹی اور انقلاب کی کنگھی ہو گئی ہے. تو قصہ یہ ہے کہ آپ ایک موضوع لیتے ہیں اور میرات النظیر سے، حسن تعلیل سے، ایہام سے، رعایت لفظی سے آپ اس موضوع کو بڑھاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک فلسفیانہ نظم کہہ لی. تو یہ نہیں ہوتا ہے. ہلال نقوی البتہ ہیں، جیسے کہ انہوں نے طاقت کے اوپر کہا، ہس ہر پہ کہا حضر. یو نو ان انگلش یو ہیو دس ٹرم کال ہیمرشیا. ہیمرشیا آپ مقدس ہستیوں کے بارے میں وہاں نہیں دکھاتے ہیں. جب آپ کربلا کا منظر نامہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہست ہر آپ کو نظر آتے. اٹ از تھرو ان کے ذریعے انہوں نے جو تاریخی کردار کیا، اور یہ تاریخی کردار ہے جس کے اوپر گبن نے کہا تھا، نام نہیں لیا تھا، کہا the chieftain from the opposing side crossed over to claim the partnership of inevitable death. تو یہ کردار بڑے اہم ہیں.
یہ کردار بہت بڑے اہم ہے. آزمائش اصولوں کی شہادت کیا ہے؟ تو وہ لوگ چند تھے جو ابن زیاد، جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں مارشل لا، ابن زیاد کے مارشل لا سے نکل کر کے حبیب ابن مظاہر آ گئے، عابس ابن حبیب شاکری آ گئے، شوذب آ گئے. تو چند اس کارڈن کو توڑ کر کے آ گئے. بہت سے لوگ یزید کی فوج میں آئے اور یزید کی فوج میں آ کر کے امام حسین کی طرف چلے. کہہ رہی تھی نا، جہاں کثرت تھی اس کو چھوڑا، جہاں زندگی کی آسائشیں تھی، جہاں بھوک، جہاں کھانا تھا، جہاں پانی تھا، سب چیز واقف تھی، جہاں اکثریت تھی اس کو چھوڑ کر کے صرف حر نہیں آئے، حر کے 2 بیٹے بھی آئے تھے، دونوں کا نام سعد تھا. اس کے بعد چند اور لوگ آئے عمر ابن خالد سیداوی کے ساتھ. تیسرا نام آپ سنیں گے آپ کو عجیب سا نام لگے گا، مگر یزید کی فوج سے الگ ہو کر یزید ابن زیاد کندی. یزید بھی ابن زیاد بھی ایک نام میں ہے، یا شہید کربلا ہے. یہ آسائش کو، زندگی کو چھوڑ کر کے موت کے منہ میں گئے، اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ حسین حق پہ ہیں اور حسین کی ساتھ جان قربان کرنا ایک اصولی بات ہے. لیکن ہم موضوع سے ہٹ نہیں رہے اس وقت، ہم واقع کربلا پہ چلے گئے. ہم تو مرثیے پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے آپ جو مرثیے کی بات کر رہے ہیں وہ واقع کربلا پہ ہے. نہیں، مرثیے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے، جی، آپ کی موجودگی کا فائدہ میں اٹھانا نے چاہیے آپ نا. سے یہ کہا ہے ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ فرمائیے، حکم وہ کریں. ایک اور صنف جیسے یہ مسدس کے بعد ہمارے یہاں مرثیے میں آئی آزاد مرثیہ جیسے ہم نے کہا، جی، اور جس میں مصطفیٰ زیدی نے اور علی سردار جعفری نے، مشتبہ حسین نے، خود جمیل مظہری نے آزاد مرثیے لکھے، اور پھر اس کے بعد عبدالرؤف عروج وغیرہ نے بھی مطلب مزید اس فارم کو اور توڑا. فراست رضوی، جی فراست رضوی نے بھی گئے. جی جی. تو اس فارم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھائی میں کسی فارم کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیے شاہنامہ ہے نا، جنگ و جدال، ٹھیک ہے، مثنوی میں کہا گیا، تو میر انیس نے مثنوی میں مرثیہ کیوں نہیں کہا؟ ویسے ایک بڑی صنف تھی نا، وہ چھوڑ کر کے وہ دوسری چیز میں کیوں آئے؟ تو آدمی تجربہ کرتا رہتا. بھائی افضال احمد سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں آزاد نظم کیوں؟ بھائی آزاد نظم آپ کو میں بتاؤں کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ان کے سامنے مجھے لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اتنے ردیف و قافیہ ہیں. The Thane of Fife had a wife. یہاں پر قافیہ جو ہے غزل کو غزل بنا رہا ہے. اگر یہ اس سنگین موقع پر نہ ہوتا تو یہ قافیہ بندی جو ہے وہ متانت سے دور لے جاتی. تو آپ آزاد نظم کی طاقت کو سمجھیں. شیکسپیئر از بلینک ورس، مارلو از بلینک ورس. ہم احمد ہمیش کو بلینک ورس سے لپیٹے ہوئے ہیں، ہم محمد علوی کو لپیٹے ہوئے ہیں. اس سے نہیں ہوتا ہے. بلینک ورس از سم تھنگ وچ یو ایسوسیٹ وتھ ایپک پروپورشنس. تو آزاد نظم میں مرثیہ جو کہہ رہا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے اندر اس حوالے سے تخلیقی اپج پاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ جن جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے، وہ میڈیم جو ہے، وہ آزاد نظم ہے. تو اس کو حق ہے. It is the poet who justifies the form.
The form does not justify the poet. बिल्कुल सही. Yeah. अच्छा, कराची बहुत बड़ा मरकज बना तकसीम के बाद, यानी लखनऊ जैसे एक बहुत बड़ा मरकज था मरसिया निगारी का, ऐसे ही तकसीम के बाद कहा जाता है कि कराची बनाम एक बहुत बड़ा मरकज़, और यहाँ पर हर हफ्ते हम देखते थे कि मुहर्रम अय्याम अज़ा में हुसैनिया ईरानियान में और जामे इमामिया में डॉक्टर यावर अब्बास के घर पे, और फिर बाद में ये जो आपके और शायद नकवी साहब के घर पे और कई दूसरे मकामात पर हर हफ्ते मरसिया नौ तस्नीफ का सिलसिला था. लेकिन अब ये सिलसिला मतलब बहुत महदूद हो गया है. तो अब भी ये सिलसिला एक दो जगहों पर है ये सिलसिला, जैसे यदुल्ला हैदर साहब के घर पर होता है, लेकिन ये कि अब बहुत कम हो गया है. तो ये क्या ऐसा काम इक़दाम किए जाए? बात सिर्फ ये है कि देखिए, आपके यहाँ बहुत बड़ा शायर इस वक्त सिर्फ हिलाल नकवी है, मर्ती का सिर्फ हिलाल नकवी. उस वक्त बड़े बड़े शायर थे. आप देख लीजिए, वहां पर आखिर में आते थे जोश मली आबादी, सैयद आले रजा, नसीम अमरोवी. नसीम अमरोवी ने तो वह काम किया है कि खैरपुर में बैठ करके मुराद नामी सिंधी उर्दू मिला हुआ अखबार निकाला है. जी जी, ठीक है. और वो किस तरह से करते हैं? अब वो असर आशूरा का मंत्र, बचाई शिमर ने जाने शहे हुनैन की लाश, उठा ली अहले कबीला ने इब्ने कैन की लाश. अब आप इस नज़ाकत को देते हैं अली अकबर के बारे में, उठा ली अहले कबीला ने इब्ने कैन की लाश, किसी ने मांग ली बानों के नूरे ऐन की लाश, म्याने दश्त फकत रह गई हुसैन की लाश. तो इनके बाद दो आदमी और पढ़ते थे. उस पाए के शायर नहीं है तो उस पाए के आप अर्शे कहां से आएंगे? और होता है कुछ भाई, लेकिन टी.एस. एलियट की बात तो नहीं कर रहे भाई. एक इनफिरादी सलाहियत होती है और एक असली तकाजे होते हैं हमेशा. अब जोश साहब ने तो कहा था कि भाई आज़ादी के बाद हमारे पास वो मुहैया वो चीज़ें नहीं है, वो एहसासात नहीं है, हमें वो शिद्दत नहीं है जज्बात की जो हम पहले कहते थे. तो आप अगर हिम्मत करें तो गजा क्यों मिलाकर के मर्सिया करें. अच्छा, एक बड़ा नाम हम अभी मिस कर रहे हैं, नजमा फंदी साहब का. नजमा फंदी का बहुत बड़ा नाम है और मैंने यहाँ गुफ्तगू में मिस की है, अपनी किताब में नहीं मिस की. जी जी, उनके बारे में कुछ बताएं. नहीं, नज्म आफंदी देखिए, उन्होंने मरसिए तो सिर्फ दो कहे, लेकिन उनकी इजाया शायरी नौहे सलाम मरसिया मिल करके उस अहद के तमाम शोरा पर भारी है. बेशक, और नौहे उनके बहुत कमाल. नौहे हैं खुदा के बंदों में मुंतखब खुदा वालों. तो हावी हैं वो. नज्म आफंदी जो हैं वो हावी हैं. वो दो मरसिया कहें मगर मरसिया की तारीख में वो पैवस्त है. फिर वो जदीद जो उस वक्त ज़माने की चीज़ें आ रही थी उनसे भी बड़े बाखबर थे. जैसे जब चांद पर इंसान ने कदम रखा तो बहुत मशहूर उनकी बात है, हम लेके जाएंगे. हाँ, हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे, अब्बास नामवर का आलम लेके जाएंगे, हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे. मैंने ज़ियारत की है, मैंने देखा उन्हें. अच्छा, ये बताइए कि कुछ हमारे गैर मुस्लिम शायर जो मरसिये से जुड़े रहे, जैसे चंदूलाल दिलगीर का बहुत बड़ा नाम है, और कई शायर हैं. लेकिन एक जिनको मैं बराह रास्त चाहता हूँ जी, आसाजो मुल्क बंगालो दिलगीर पे बाकायदा काम भी किया है, लिखा है. देखिए, मेरे बचपन का कुछ ज़माना जो है, मैं अब्दुल हुसैन सांगी का मिसरा पढ़ रहा था, आप शायद जानती हो.
تو ہمارے گھر روزانہ آتے تھے ڈاکٹر نتنی لال وحشی، ویشی مظفر پوری جو کہلاتا مظفر پور ان کا وطن تھا. اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اچھا ناگری میں لکھتے تھے، ناگری میں پڑھاتے تھے، بہترین ہومیوپیتھ بھی تھے. تو انہوں نے بہت اچھے مرثیے کہے، اور انہوں نے جو مرثیے کہے دونوں کو کروکشیتر کی جنگ کے ساتھ ربط دے کر کے کہے. یہ جو دت خاندان کی حسینی برہمن کی جو روایت ملتی ہے یہاں ملتی ہے، عرب میں نہیں ملی مجھے، مگر بہرحال روایت جو ملتی ہے اس سے ربط دے کر کے دونوں مرثیے نتنی لال وحشی نے کہے ہیں. میں جانتا ہوں مہاتھر صاحب تھے، وہ تھے دلو رام کوسری. دلو رام کوسری ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. حسین اور قرآن ایک ان کا بہت مشہور مرثیہ ہے. اچھا یہ خواتین پاکستان بننے کے بعد خواتین میں مرثیہ نگاری کا ہے کہ مجھے تصویر فاطمہ کے علاوہ کوئی عشرت آفرین نے لکھے ہیں مرثیے. عشرت آفرین کا مرثیہ میں کی نظمیں تو میں نے دیکھی ہیں، نہیں نثری نظم نہیں، ان کی باقاعدہ مرثیہ ہے میرے پاس مسدس کے فارم میں. میری نظر بلکہ ابھی تسنیم عابدی کی کتاب آئی ہے رسائی ادب میں خواتین کا حصہ، اس میں تقریباً 350 شاعرات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. آپ اور یہ انجمن ترقی اردو نے چھاپی ہے کتاب، اور ابھی چھپی ہے، مطلب ابھی لانچنگ بھی نہیں ہوئی اس کی. آپ سوال کرتے جائیں میرا جہل نمایاں ہوتا جائے گا. تو بہرحال اچھا اور کچھ ہمارے یہاں مزاح نگار شاعروں نے بھی مرثیے لکھے. شوکت تھانوی نے لکھا، سید ظریف محمد جان جعفر پوری نے لکھا، مگر انہوں نے مزاحیہ مرثیہ نہیں لکھے. جی جی انہوں نے مرثیہ الگ لکھا، مزاحیہ شاعری الگ کی. دلاور فگار نے لکھا، اور خالد عرفان کا بہت اچھا مرثیہ ہے. تو یہ کئی ہمارے ہیں، یہ بھی ایک جہت آئی کہ مزاح نگار شاعروں کو. دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فیکلٹی، ہر چیز اپنے وقت و مناسبت سے رہتی. تو اب جیسے دلاور فگار کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے نا وہ صحرے کے اندر وہ باندھ رہے ہیں کہ یہ کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. تو ایک آدمی کسی موقع پر ضعیفانہ شاعری کر سکتا ہے، کسی اور موقع کے اوپر وہ مرثیہ کہہ سکتا ہے. تو اب جب مرثیہ وہ کہے گا، شوکت تھانوی نے اچھا مرثیہ کہا ہے، شوکت تھانوی نے اچھا مرثیہ کہا ہے اس وجہ سے کہ وہ توجہ سے کہا ہے. وہ اپنے مضامین توجہ سے نہیں لکھتے تھے. There he was a hack. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کراچی جیسے ایک بہت بڑا مرکز ہے مرثیہ نگاری کا پاکستان بننے کے بعد، تو جو دوسرے شہر ہیں ہمارے پاکستان کے، لاہور ہے، ملتان ہے، کوئٹہ ہے، بھاولپور میں بھی لکھا گیا، راولپنڈی میں. بھائی صفدر صاحب ہیں نا، نئے اس میں آئے ہیں، وہ وہاں پرنسپل ہیں. اور کیا نام آ رہے ہیں بالکل شہاب صفدر. نہیں اس میں اور کون کون سے صفدر کے علاوہ بھی سیتا پوری؟ بھائی جن کے مرثیے مجھ تک پہنچ جاتے ہیں وہ کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بے شک میری پہلی کتاب جدید اردو مرثیہ ہے، تازہ ترین کتاب رسائیات ہے، مگر بیچ میں اور کتابیں ہیں، کنسائز ہسٹری آف پاکستان بھی ہے. تو اور ہندوستان میں کیا صورت حال ہے مرثیے کی؟ ہندوستان میں عفیف سراج کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں عفیف سراج اشتبا رضوی کے پوتے ہیں، مگر لکھنؤ میں رہتے ہیں. وہ مرثیہ کہہ رہے ہیں. ان مرثیوں کے بارے میں نے کہا بزرگ شاعروں میں اس وقت وہاں پیام اعظمی یہاں ایک بار آئے تھے، تو ان کے مرثیے اچھے ہیں پیام اعظمی کے، اور عفیف سراج صاحب کے مرثیے بھی بہت اچھے ہیں. تو دیکھیے حیدرآباد دکن میں بھی جیسے امانت خانی وغیرہ نے مرثیے لکھے. جی حیدرآباد دکن میں، ہاں باقر امانت خانی. اور بہار میں بھی. بہار میں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہو گئے کچھ نئی نسل. دیکھیے مجھے
وہاں سے منقطع ہوئے بہت دن ہوئے ہیں، تو اب وہاں کون کہہ رہا ہے؟ جمیل مظہری کی روایت کو کسی نے آگے بڑھایا وہاں پہ؟ جمیل مظہری کی روایت تو وہیں بڑھے گی، کلکتے میں بڑھ رہی ہے، وہاں بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے جیسے یہاں عالیہ رضا کی اور نسیم صاحب کی بڑھ رہی ہے، تو اب مجھ تک میرا رابطہ نہیں ہے نا۔ ایک چیز ابھی آپ نے ذکر کیا حسینی برہمن، ہاں اور بہت لوگوں میں تجسس ہوا ہے کہ کیا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ اس طرح سے یہاں سے ایک صاحب جو ہیں وہ گئے تھے وہاں پر، اور آپ کے پاس کیا روایت ہے اس کی؟ بھائی حسینی دیکھیے، برہمن کس میں طرح سے؟ خالی اتنا کہہ سکتا ہوں، مورخ کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے عزت دی، مجھے بلایا، لیکن میرا بنیادی ڈسپلن جو ہے وہ اسلامک ہسٹری ہے۔ عربی مآخذ میں مجھے یہ واقعہ نہیں ملا، مگر مورخ کے حدود ہوتے ہیں۔ مورخ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ مورخ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ جی تو ہمارا یہی سبجیکٹ ہے، دا بلڈ آف حسین، جب میں نے لکھی، اور اس کتاب میں بھی میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے ماخذ واقعات کربلا، تاکہ اردو دانوں تک بھی پہنچے۔ ہمارا مرثیہ جو ہے بہار الانوار کا حوالہ لے کر کے روایت بیان کرتا تھا، اس کی تکلیف ختم ہے، اس کے لیے وہی بہت کم ہے۔ جن کو تاریخ سے واسطہ پڑتا ہے ان کے لیے کمپیریٹیو ریلیجن، ہائر کریٹیسزم اور لوازمات جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں شاعری سے الگ۔ تو یقینی طور پر یہ روایت بہت قدیم ہے، اور میں یہی ہے کہ میں دہراؤں گا کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی عربی اس میں مجھے یہ نہیں ملی بات کہ یہ رحاب سے دودت وہاں گئے تھے اس صورت سے، مگر جیسے میں نے بتایا کہ اس واقعے کے اوپر جو ہے 2 مرثیے لکھتے ہیں اتنی لال بیشن۔ اچھا، میں سنتا ہوں، میں متاثر بھی ہوتا ہوں، بہت اچھی شاعری۔ لیکن دیکھیں نا، یہ حسینی برہمن موجود ہیں ہمارے سندھ میں بھی موجود ہیں، اور میں خود انڈیا میں بھی میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جنہوں نے خود مجھے بتایا۔ یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مورخ کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ مؤثر سیاست تک نہیں پہنچ سکتا۔ وی کانٹ گو فرام این افیکٹ ٹو اے کاز۔ جی جی، اب آپ جو ہے مرثیے سے الگ آ کر کے آپ مجھ سے واقعات کربلا کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں، یہی ہے نا؟ تو اب واقعات کربلا کی جب آپ تاریخ پر بات کریں گے تو میں میر انیس کو ذرا سا اچھا کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ سندھی میں اور سرائکی میں؟ بھائی سندھی میں ثابت علی شاہ ہیں، ثابت علی شاہ پہلے، اچھا سر کے دارو ہے شاہ صاحب کا خود جی جی، ہے نا، گرچہ سر ڈاکٹر کی احمد ڈارو ہے، بلوچ کہتے تھے کہ شاہ صاحب کا نہیں ہے، اس میں ہے کنٹروورسی، لیکن میں نے بلڈ آف حسین میں سندھی مرثیے کا بھی ایک سرائکی میں بھی پیر خالد شاہ صاحبی، اس لیے کہ خالد پیر دیکھیں صاحبی جی، میں ثابت علی شاہ جو ہے میر انیس سینئر تھے، ذرا سمجھے کہ وہ ضمیر کے دور کے شاعر تھے ثابت علی شاہ۔ تو سندھی میں مرثی کی روایت ہے، انور علی شاہ نے ایک مضمون بھی لکھا تھا سندھی میں مرثیہ نگاری، تو میں نے کوٹ کیا ہے، تو ہے۔ ضمیر اختر نقوی کی ایک پوری کتاب بھی موجود ہے جو ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے سندھ میں مرثیہ نگاری پر۔ اب وہ مجھے پہنچی نہیں، اس لیے کہ مرحوم کے انتقال کے بعد سے ان کی کوئی کتاب مجھے نہیں ملی۔ ان کے بھائی وہاں رہتے ہیں لندن میں، ان سے میری ملاقات ہے، مگر اس کتاب کا مجھے علم نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ کتاب کراچی سے ہی چھپی تھی، خیر یہ ایک الگ بات ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ اب گفتگو کا سلسلہ سمیٹا جائے، اور بہت اہم گفتگو ہوئی. ڈاکٹر عالیہ امام نے میر انیس پر بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ڈاکٹر رضا کاظمی صاحب نے. یہاں سوال اچھا، حاضرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا ڈاکٹر؟ اچھا، میں پروگرام بہت اچھا ہوا. آپ نے شروع میں یہ کہا کہ مرثیے پر دنیا کے بہت بڑے بڑے زبان اس میں مرثیہ کہا گیا یا لکھا گیا. ابھی آپ نے مختلف زبانوں کا، تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پشتو لٹریچر میں جو ہے اس میں بھی خاصی تاریخ ہے مرثیے کی، خصوصی طور پر اس وقت کے جب رائٹنگ میں نہیں ہوا کرتا تھا اور سینہ بسینہ، تو جس سے ہم ٹپا بولتے ہیں، اس میں مرثیے کے باقاعدہ مرثیے کہے گئے ہیں. اور آج سے کوئی 600 سال پہلے خوشحال خان خٹک کی کلیات میں ہمارے باقاعدہ مرثیے اس میں موجود ہے، منقبت اس میں موجود ہے اور بہت ہی مشہور ہے وہ. اور اس کے علاوہ غنی خان کی کلیات میں مرثیے موجود ہیں. ہم امیر رمضان خان شنواری تو مشہور تھے مرثیوں کے حوالے سے، بہت زیادہ، جی بہت بڑے نام تھے مرثیے کے. اس طرح موجودہ اس میں علی کمیل قزل باش پشتو میں مرثیے لکھتے ہیں. اس طرح غالباً فارغ بخاری وغیرہ نے بھی. جی فارغ بخاری ہے، اور انہوں نے تو بہت زیادہ کام کیا تھا. ہمدانی صاحب. جی رضا ہمدانی صاحب نے، انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھتے تھے اٹک کے اس پار، اس میں بھی زیادہ وہ لکھتے رہے. تو اس میں بھی ہے، چونکہ آپ نے مختلف زبانوں کا لکھ، تو میں نے کہ یہ حصہ بھی ہم کور کر لیں، اور اس لیے میں نے، چونکہ سوال نہیں تھا. آپ نے دیکھیے جی فارغ بخاری صاحب اور رضا ہمدانی صاحب جو ہیں، ان دونوں کے ایک استاد جو تھے وہ ہمارے پھوپھا تھے، مولانا عزیز اختر. جی آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھائی ایک شاعر ہوتے تھے کلکتے میں، پھر ڈھاکہ میں، پھر واپس پشاور، اختر پشاوری، مجھے ان کا سراغ چاہیے. آپ کو یاد ہوں گے اختر پشاوری. تو بے شک بر صغیر کی ہر زبان میں مرثیے کی روایت موجود ہے. وہ اس لیے موجود ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کو اپنے سے قریب چاہتا ہے اور یہ اظہار میں وہ کرتا ہے. ابلاغ کے لیے اردو میں آسائش ہے، اس لیے اردو میں مرثیہ کہا جاتا ہے. اور اردو زبان بنی اس طرح سے ہے کہ اس میں اس طرح سے مرثیے کہے گئے. اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم سر. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اردو ادب میں مرثیہ اہم ترین صنف ہے، جبکہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کا جو تعلق ہے ایک مذہبی واقعے سے ہے، اور یہ وہ صنف ہے جو تمام زبانوں میں نہیں ہے، عالمی سطح پر نہیں ہے، اور لٹریچر کے اندر یعنی اوور آل دنیا کے اندر عالمی ادب میں، عالمی زبانوں میں نہیں. تو کیا یہ محض ہماری مذہبی جذباتیت نہیں ہوگی اگر ہم مرثیہ کو اہم ترین صنف کہیں؟ نہیں، یہ مذہبی جذباتیت نہیں ہوگی. اس لیے میں بتاؤں آپ ہم میں سے یونانی تو کوئی نہیں پڑھتا، انگریزی پڑھتے ہیں نا. ہومر کی ہیلیٹ پڑھی ہے نا، اوڈیسی پڑھی ہے. تو آپ ان کو خدا مانتے ہیں؟ میں تو ادب کی بات کر رہا ہوں. بھائی اردو قصیدہ بھی تو ہے. دیکھیے there are two types of poetry. One is lyrical, one is epic. ایپک پوئٹری ہونے کی وجہ سے مرثیہ بڑھا. اچھا ظاہر ہے کہ یہ چیز میرے لیے موروثی ہے.
تو میں اس وقت بول رہا ہوں، ورنہ یہاں پر اگر ہوتے تو ڈیوڈ میتھیوز بیٹھ کر کے آپ کو وہ بھی بول دیتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ غزہ دیکھیں نا، ہم تو لوگ کہتے تھے کہ صاحب ایسا ظلم تو ہے انسانی محالات میں، کوئی انسان اتنا ظلم کر نہیں سکتا. آپ غزہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ظلم کی پشپناہی کون کر رہا ہے. آپ سیکھیں مرثیہ سے کہ ظلم کے خلاف کیا کہتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا تھا. بھائی یہ منافرت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب مرثیہ ہوتا تھا تو ہر فرقے کے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے، سنتے تھے. اب مجھ جیسے مورخ اور مجھ جیسے جاہل آ کر کے بیٹھتے ہیں. تو جھگڑا ہوتا ہے. بھائی چیزوں کو مؤثر طریقے سے کہنے کا نام ہے، یہ ہے شاعری. اور اس کے اندر جس کو کہتے ہیں واقعہ کربلا، ایک مورخ کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک مثالی واقعہ ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں رزمیہ شاعری کی جائے. اور ہم نے اردو میں رزمیہ شاعری کی ہے اس موضوع پر، تو اردو کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی شاعری کی سب سے بڑی صنف ہے مرثیہ ہے. اور کوئی ہاں احباب میں سے ایک کوئی سوال میرے بھی ذہن میں تھا. جی بیٹھے. تو آپ سے مطلب میں کہنا چاہ رہی تھی، جو بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کتاب چھپی ہے عورتوں کی، خواتین کی مرثیہ نگاری پر، اس کے بارے میں تھوڑی مطلب وضاحت کریں. اگر آپ کو کچھ آپ کی نظر سے گزری ہے تو کیا کوئی فرق نظر آتا ہے ہمیں مردوں کے مرثیوں اور خواتین کے مرثیوں میں؟ کوئی خاص اصل میں فرق ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ پہلے وہ ڈاکٹر تسنیم، ہماری جو دوست ہیں شاعرہ ہیں ہیوسٹن میں رہتی ہیں، تسنیم عابدی صاحبہ، وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھیں اس موضوع پر. رجسٹریشن بھی ہو گئی تھی ان کی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اسے وقت پر نہیں پیش کر سکی. لیکن خاصا انہوں نے مواد جمع کر لیا تھا اس پر. تو وہ پھر ان کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اسے کتابی شکل تو دے دیں. کتاب لکھنے پہ تو ظاہر کوئی منع نہیں کرے گا، مقالہ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے اب. تو انہوں نے اس کو مقالے کی شکل دی، اور کوئی 300 کے لگ بھگ خواتین جن کا رسائی ادب میں، یعنی کسی نے نوحہ لکھا ہے، کسی نے سلام لکھا ہے، کسی نے مرثیہ لکھا ہے، سب مرثیہ نگار نہیں ہے 300 ظاہر ہے. تو وہ ان پر ایک تذکرہ مرتب کیا انہوں نے، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی نگرانی میں. اور وہ اب انجمن ترقی اردو نے اسے کتابی شکل میں چھاپا ہے، اور ابھی اس کی لانچنگ نہیں ہوئی اس کتاب کی، لیکن کتاب چھپ گئی ہے اور انجمن کے پاس موجود ہے، اور برائے فروغ بھی موجود ہے وہاں پہ. تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے سب کو. اور اچھا کام کیا انہوں نے. مطلب ٹھیک ہے، اس میں کمی تو ہر چیز میں رہ جاتی ہے. کہا جاتا ہے ایک جملہ کہ اچھی کتاب وہ نہیں ہے کہ جس میں کچھ اضافہ نہ کیا جا سکے، اچھی کتاب وہ ہے جس میں کچھ کمی نہ کی جا سکے. تو اس میں اضافے کی گنجائش بہرحال موجود ہے، اور ہر کتاب میں ہوتی ہے. تو ایک اچھا کام ہے، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. میرا جی جی نوے کا. جی ہاں اب دیکھیے بات یہاں پر آ گئی کہ جو میں ایپک کی بات کر رہا تھا، بعض بنیادی جذبے ہوتے ہیں وہ ایک مختصر پیرائے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایک ترتیب ہوتی تھی، بعض مرثیے سوز میں پڑھے جاتے ہیں، بعض کہتے لفظ میں پڑھے جاتے ہیں، اور بعض سلام ہیں اور بعض نوعے ہیں.
نوحوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، غم انگیزی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر رزمیہ عنصر کم ہوتا ہے، اور نظم افندی کا نام انہوں نے لیا نا، نظم افندی نے مرثیے بھی لکھے ہیں، نوحے بھی لکھے ہیں، نوحے کہیں بہتر ہے، ان کے نوحے کہیں بہتر ہے. تو ایک جو آپ سطح پالیں تو، مگر ہوا یہ ہے جیسے متین ہے، ان کے سارے نوحے شاید اب دستیاب ہیں. دیکھیے میں 80 برس کا 809 بہرحال ان کے میرے پاس موجود ہیں. ہے، آپ کے پاس ہے، آپ متین محقق ہیں، متین دہلوی کے. متین کے آپ محقق ہیں. میں 80 سال کا ہوں. میرے بچپن میں نوحوں کی بیاس جو ہے میری والدہ کے پاس ہوتی، ان میں سے ایک بھی، میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں، مجھ تک نہیں پہنچی. متین کے تھے، نظم آفندی کے تھے، نظم آفندی کے ایک بیٹے تھے سہیل، اسی زمانے میں میرے بچپن کے زمانے میں ان کا مجموعہ آ گیا تھا. سہیل افندی، سہیل افندی نام. سہیل افندی کا. تو نوحے بہت طاقتور صنف سخن ہیں، اور مگر موضوع چونکہ آج ہمارا مرثیہ تھا اس لیے میں اس جانب نہیں جا سکتا. سوال نکل آیا تو اچھا ہے، نہیں اچھا ہے، بات ہوگی. نہیں اچھا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختصر دائرے کا مرثیہ ہے، ہم اس کو کم تر مرثیہ نہیں کہہ سکتے. اور we can talk about its quantity. We have no right to demean its quality. تم گھٹنیوں کوثر پر چلے جائیو اصغر. نوحوں کی بھی میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی 11-12 اقسام بیان کی جاتی ہیں. ایک تو نوحہ بالکل بینیہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک شخصیت یا کسی ایک فرد کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے حضرت سکینہ کی قید کا بیان کیا جائے، یا حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا جائے، حضرت علی اکبر کی شہادت کو. تو وہ ایک فوکس کیا جاتا ہے ایک شخصیت پر، اور اس میں بینیہ اشعار ہوتا ہے، صرف بین ہوتا ہے اس میں، اور بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے اور جو سننے والے ہوتے ہیں. پھر اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ورائٹی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں مختلف اس کی قسمیں ہوئی، اور اس میں روایتیں بیان کی گئیں. مرثیے کو بھی بطور نوحہ پڑھا گیا. کچھ تبلیغی نوحے لکھے گئے، جیسے اونچا رہے اپنا علم، آپ نے سنا ہوگا. تو یہ وہ نوحے ہیں کہ جو اس تاریخ پہ پورے نہیں اترتے جو نوحے کی اصل تعریف تھی، کہ اس سے بین پیدا کیا جائے، اس سے رونا گریہ پیدا کیا جائے. لیکن کوئی 11-12 اقسام ہیں. اور ہمارے ایک نوحہ خاں تھے کراچی میں، جنہیں سب سچے بھائی کے نام سے جانتے ہیں. تو انہوں نے، ان کا یہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے 11-12 جتنی اقسام ہیں نوحے کی، ہر قسم کا نوحہ پڑھا ہے انہوں نے. کیونکہ بعض ہمارے نوحہ خاں ایسے ہیں، جیسے جعفر ددہ ایک کہلاتے تھے، یا ضیاء ہیں ابھی، تو وہ انہوں نے صرف نوحہ پڑھا. لیکن سچے بھائی نے 11-12 اقسام کے نوحے پڑھے. اور اس پر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کی سطح پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی پریکٹس نہیں ہے، یہ ایک ادبی صنف بھی ہے، اور اس کو ادبی صنف کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کو لیا جائے. ریگولر بخارڈ قریشی نے نوحوں کے میں نے لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، موسیقی کے پر باضابطہ تحقیقی مضامین لکھے ہیں. جی جی بھائی یہ آپ نے حضور جو سوال پوچھا اس کے اندر ایک چیز پہلو یہ بھی میں آپ نہیں کہنا چاہتا، تو یہ ہے کہ مرثیہ مردانہ صنف سخن ہے. سماجی طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں،
25 साल पहले डॉक्टर आलिया इमाम यहाँ नहीं बैठती, लेकिन 25 साल बाद बैठी होंगी वो यहाँ बैठ पे। है ना। नौहा वो खवातीन की आजादारी में ज्यादा है, और वो चीजें जाहिर है माँ के बहन के जो जज्बात हैं वो नौहे में ज्यादा आते हैं, मगर वो बहरे ज़खार है। मैं अगर किसी ने किसी को उर्दू नौहे पर पीएचडी करने के लिए बिठा दिया तो मैं समझूंगा कि उसे उम्र कैद की सजा दे दी। नहीं, ज़ाहिर है ये तो एक बहुत फैला हुआ मौजू है और इस पर पहले काम भी नहीं हुआ, और जो इसकी चीज़ें हैं वो भी ज़ाहिर है सामने नहीं है। बहुत रिसर्च का काम, बहुत तहकीकी काम होगा ये, जब जो भी करेगा इसको, इस बार को जो भी उठाएगा। और आज जो हमारे ये गुफ्तगू हुई ये भी बहुत ही कीमती गुफ्तगू थी। डॉक्टर आलिया इमाम ने बहुत अहम गुफ्तगू की, ख़ास तौर से मीर अनीस के ताल्लुक़ से, और डॉक्टर रज़ा काज़मी साहब ने उर्दू मरसिए के ताल्लुक़ से जो बातें की। और बज़ाहिर हर चीज़ में तशनगी रह जाती है, और मैं समझता हूँ कि अगर एक आध और भी सेशन हो इस तरह का एक आध महीने के बाद या अगले साल या जब भी आपको सहूलत हो तो ज़रूर होना चाहिए। इस गुफ्तगू को रुकना नहीं चाहिए। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ा काज़मी साहब का, ख़ास तौर से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कीमती वक्त दिया, ख़ास तौर से अय्याम अज़ा में तमाम लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू को मुंतखब किया। और इसके साथ ही हम आज की ये गुफ्तगू इख्तिताम को पहुँचाते हैं। बहुत